अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से, अपने करम से आज किताब के शुरू कराने की और शुरू करने की तौफीक रहमत फरमाई। अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू जिस तरीके से बहुत ही सहूलत और आसान के साथ किताब शुरू की है, इसी तरीके से सहूलत और आसानी के साथ किताब के इख्तिताम की भी तौफीक नसीब फरमाए। आज बुध है और बुध के दिन जो काम किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं और जाते हैं। इस किताब के मुतालिक जो कुछ बुनियादी बातें मालूम होनी जरूरी थी वो मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने इस किताब को शुरू किया और शुरू करने में सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकतूबात लिखे थे उस मकतूबात में भी बिस्मिल्लाह से शुरू किया था। अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू ने कुरान पाक का नुज़ूल किया, वही भेजी। उस वही को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा बिस्म रब्बक, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू फरमाया था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इस वजह से अपनी किताब को अल्लाह तबारक व तआला के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। एक हदीस भी है, कुल्लु अम्रिन ज़ीबाल लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता, जो काम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू न किया जाए वो नाक़िस होता है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तहक़ीक़ात तो मेरा ख्याल ये है कि तुम लोग बेज़ावी भी पढ़ते हो इस साल, है कि नहीं? और बेज़ावी में काज़ी बेज़ावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहुत ही तफसील के साथ बिस्मिल्लाह की किया है। इस वजह से उन सबको जिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो बातें जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो ये कि यहाँ शुरू करने में बिल्लाह, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के तौफीक से मैं शुरू करता हूँ, ये इसकी जगह पर बिस्मिल्लाह कहा। इस अलग चीज है और मुसम्मा अलग है, नाम अलग है और जिसका नाम है वो चीज अलग होती है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू ने यहाँ पर बिल्लाह, अल्लाह से शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ये कहने की जगह है बिस्मिल्लाह कहा। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू की कुनाह, अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू की हकीकत, अल्लाह ताला कैसे हैं, किस चीज से बने हैं, क्या है, ये सारी चीजें हमारे मुख्तसर दिमाग में समझ में आ ही नहीं सकती। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्लाह का लफ्ज नहीं कहा, बिस्मिल्लाह कहा। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू किया करता हूँ, इस वजह से कि नाम के जरिए से मुसम्मा की तारीफ होती है, मुसम्मा मालूम हो जाता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जिक्र किया। फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ दो नाम और तौसीफी जिक्र किए, अर्रहमान और अर्रहीम। रहमान में अल्फाज ज्यादा है और ज्यादती अल्फाज ज्यादती माना के ऊपर दलालत करती है। इस वजह से रहमान में रहम अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा पाई जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की रहम दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। दुनिया में जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं उसको भी अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से नवाजते हैं, और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करते हैं या अल्लाह तबारक व तआला को मानते ही नहीं, जैसे मुल्हिदीन, नेचरी हजरत वगैरह, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाते हैं। दुनियावी जिंदगी गुजारने की जितनी जरूरतें हैं, जितनी सहूलतें हैं, वो सारी सहूलतें अल्लाह तबारक व
تعالیٰ ان کو بھی مراقبہ فرماتے ہیں. جس طریقے سے اپنے ماننے والے کو دے رہے ہیں اس طریقے سے اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان فی الدنیا و فی الآخرہ، اور آخرت اللہ ہی کے رحم کے ذریعے سے ہوگا. اس وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحم کرنے والے ہیں، دنیا میں ماننے والے پر بھی اور نہ ماننے والے پر بھی. اور رحیم یہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو کیا خاص ایک طبقے کے ساتھ ہے، خاص ایک جماعت کے ساتھ ہے. اور وہ جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہے. یعنی آخرت میں صرف مومنین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا. اور کسی ایسے آدمی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانتا ہو، کسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، کرم، فضل ان کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اس جہنمی میں سپرد کر دیا جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دونوں صفات یہاں پر رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غضب پر بڑھی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو قرآن پاک اقرأ بسم ربک الذی، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس خطوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا تھا. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اور میں مزید یہ بتا رہا ہوں کہ ہر کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے اس کام میں ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہے، سارے موانعات ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم حاصل ہوتا ہے. اس وجہ سے کپڑا پہنتے ہوئے، جوتے پہنتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، چاہے وہ تصنیف کا کام ہو، چاہے وہ کیا ہے تعلیم کا کام ہو یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، وہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یعنی بسم اللہ کی وجہ سے شروع ہونا چاہیے. بہرحال بسم اللہ کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور جو کام بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، چونکہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ دشمنی ہے، چیڑ ہے، اس وجہ سے جہاں بسم اللہ کے ذریعے سے کوئی کام شروع کیا گیا تو شیطان کا اثر اس میں نہیں رہتا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے تم نے حدیث کی دوسری کتابیں پڑھی ہوگی، مسلم شریف پڑھی ہوگی، تو دیکھا ہوگا مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کی تو شروع کرنے کے ساتھ ہی سند کی بحث کو تمہارے سامنے ذکر کر دیا. سند کتنی ضروری ہے، اس کے اقسام، اس کی تفصیلیں، وہ ساری انہوں نے ذکر کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کیا تو کیا ہے وضو وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا. انہوں نے سمجھا کہ نماز زیادہ اہم ہے، اور نماز ہی کے لیے، عبادت ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نماز ہے. اس وجہ سے نماز، اور نماز بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر کیا. دوسرے اماموں نے دوسری طریقے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں پر بہت ہی زیادہ جدت اختیار کی اور ایک بہت ہی نیا طریقہ اختیار کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کو سب سے پہلے کیف کان بدء الوحی، وحی کے ذریعے سے، وحی کے حالات کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے وحی کو کیوں ذکر کیا
اس کے متعلق شرح نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد کو ذکر کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے مناطق کے یہاں منطق کی کتاب نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 5 حاسے دیے ہیں، اور قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ وغیرہ، اور اس کے ذریعے سے یعنی دیکھ کر، بول کر، سن کر، ہاتھ لگا کر، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہاتھ لگا کر اس کو دیکھو گے پتہ چلے گا کہ یہ مضر ہے یا مفید ہے وغیرہ۔ قوت لامسہ اس کو کہتے ہیں، لمس کی قوت۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم بھی جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم میں بھی غلطی کا احتمال ہے۔ ہر 100% مکمل اس کے ذریعے سے صحیح علم حاصل ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہوں گے کہ قوت کیا ہے، باصرہ کو دیکھ لو، دیکھنے کی طاقت کو دیکھ لو، کہ ایک آدمی کو تم دیکھتے ہو، دور سے دیکھتے ہو تو کوئی دوسرا معلوم ہوتا ہے، قریب آ کر دیکھتے ہو تو کوئی دوسرا معلوم ہوتا ہے۔ یا ان کے علاوہ ابھی تو بارش کا زمانہ ہے، بارش کے زمانے میں آسمان کے اوپر بادل ہوں گے، اور اس بادل کو دیکھو تو وہ بادل چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بادل نہیں چل رہے بلکہ چاند چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا تم نے، یا اگر نہیں دیکھا ہوگا تو دوسری مثال کہ ریل گاڑی میں تم بیٹھے ہوئے ہوں گے، اسٹیشن کے اوپر دونوں ریل گاڑی کھڑی ہو، ان میں سے ایک چلتی ہو، تم باہر سے دیکھتے ہو تو تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری گاڑی چل رہی ہے، حالانکہ تمہاری گاڑی نہیں چل رہی، سامنے والے گاڑی چل رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے گاڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، تم اپنے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہو، اور سامنے سے درخت دوڑتے ہوئے آتے تمہیں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تو قوت باصرہ کی وجہ سے کیا ہے، غلطی کا احتمال ہوا، یعنی مکمل چیز دیکھ کر بھی آدمی کو یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قوت سامعہ، سننے کے لیے، سننے کی جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان میں دی ہے، اس میں بھی تم جانتے ہو کہ اندھا کہتا ہے بیت اور بہرا کہتا ہے مسیح۔ کوئی کچھ بولنے والا کچھ بول رہا ہے اور تم کچھ اور اس کو سن رہے ہو۔ تو اس طریقے سے قوت سامعہ کے ذریعے سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ والہ نے جو چیز ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن وہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہے، بلکہ وہی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ 100% یقینی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے وہی کے اقسام، وہی کی تفصیل اور وہی کے متعلق پوری حالات تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو کیف کان قبل الوحی کے ذریعے سے شروع کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرے محدثین کے مقابلے میں یہاں پر بھی ایک نئی ٹیکنیک، نیا راستہ اختیار کیا، اور یہ بتا دیا کہ وہی کے ذریعے سے جو ثابت ہوگی وہ چیز حتی الامکان یقینی ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ وہی کہتے ہیں کس کو؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ کسی کو کسی طریقے سے چپکے سے کوئی بات بتا دینا، اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو وہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پرچہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ممتحن آ کر کہتا ہے کیا بھائی وہی آ گئی کیا، یعنی کسی نے چپکے سے بتا دیا کیا؟
تو چپکے سے بتا دینا کسی چیز کو، اس کو لغوی معنی تو اس کا وہی کا لغوی معنی تو یہ ہے۔ اور اصطلاح شرع میں وہی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ کی طرف سے کسی نبی کو یا کسی رسول کو چپکے سے جو کچھ بتا دیا جائے کسی، اس کو وہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہی کی کتنی قسم ہے اور وہی کی کتنی تقسیم ہے، اس کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ اور حاشیے میں بھی تم نے اگر دیکھا ہوگا تو حاشیے میں بھی تمہارے سامنے تفصیل ذکر کی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ وہی کی 46 قسم ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہی کی 26 قسم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صحیح تو یہ ہے کہ وہی کی کتنی اقسام ہے، وہ وہی جو ڈالنے والا ہے وہ، یا وہی جس کے اوپر آتی ہے وہی صحیح طور پر جانتا ہے۔ بہرحال ہمارے حضرت اختر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ ان ساری بحثوں کو یا ساری تقسیموں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک وہی کی 4 قسم ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس 4 چیزوں میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بتایا جائے، دل میں القاء کیا جائے، الہام کیا جائے، رسول کے ذریعے سے، نبی کے فرشتے کے ذریعے سے وہی کی جائے، یا اللہ جل جلالہ و من والہ براہ راست کسی سے بات کرے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر واسطے کے بات کی اور کہا انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس حضرت شیخ نور اللہ فرماتے ہیں وحی کے 4 قسم ہے۔ اب اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیف کانا بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کیسے ذکر کی گئی، اس کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب میں تقریباً 30 جگہ پر کیف کے ساتھ باب کو باندھا ہے۔ اس میں پوری کیفیت، پوری حالات وغیرہ ذکر کی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 جگہ پر کیف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بابن کیف نزل الوحی، کیف نزل الصلاۃ وغیرہ، نماز کس طریقے سے فرض، کس طریقے سے نافل وغیرہ۔ تو یہ کیف کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں کل 30 ابواب کو باندھے ہیں۔ ان میں 20 ابواب جو ہیں وہ تو یہ جلد اول میں ہے جو بھی تمہارے سامنے موجود ہے 15 پارے، اور 10 جو ہے وہ جلد ثانی میں ہے۔ بہرحال ہر جگہ پر جہاں پر آئے گا تو وہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ اس باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیف کے ساتھ باندھا ہے۔ بہرحال یہاں کیف کانا بد الوحی۔ اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیثیں ذکر کی ہے، 5 حدیثیں تمہارے سامنے آئے گی۔ اس 5 حدیثیں میں وحی کا تذکرہ صرف ایک ہی حدیث میں ہے، اس وجہ سے شعراء اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان سب کا جواب یہ ہے جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر صرف وحی نہیں بلکہ وحی کے متعلقات، وحی کے ساتھ جو جو چیزیں شامل ہے، وحی کیسے آدمی پر نازل ہوتی ہے، وحی کے وقت کیا حالات ہوتی ہے، وحی کس طریقے سے نازل ہوتی ہے، جس کے اوپر وحی نازل کی جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیف و کانا بد الوحی میں ذکر کرتے ہیں۔ بد الوحی، بدا یبدو، اس کے معنی آتے ہیں شروع کرنے کے بھی، اور اس کے معنی آتے ہیں ظہور کے بھی۔ دونوں معنی یہاں صحیح ہو سکتے ہیں کہ کیسے وحی کی ابتدا ہوئی اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کی تفصیلات ہمارے سامنے ذکر کی جائے گی۔ بدا کے معنی ظہور کے بھی آتے ہیں، یعنی وحی کس طریقے سے ظاہر ہوئی، کیسے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، کس پر آتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔
बाबुन कैफ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल के माने आते हैं कासिद, पैगंबर, वास्ता, जो लोगों के अहकामात को पहुंचाने के लिए, लोगों की बात को पहुंचाने के लिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर करते हैं उसको रसूल और उसको नबी कहते हैं। नबी और रसूल में जरा सा फर्क है, उमूम खुसूस की निस्बत है क्या, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नई शरीयत या क्या है नई किताब दी हो उसको रसूल से ताबीर किया जाता है। और जो आदमी पहले ही इनके रसूल की तालीमात की तंबीह के लिए, इत्तिला के लिए, लोगों को सही रास्ते पर चलाने के लिए जो मुकर्रर किया जाता है उसको नबी कहते हैं। तो नबी और रसूल, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी थे। बल्कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में सबसे ऊंचा दर्जा रखते थे और अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम ये फरमाया कि वही का सिलसिला या रिसालत का सिलसिला हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। अब कयामत तक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी, कयामत तक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब चलेगी, कयामत तक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमद्दुन और तहजीब चलेगी। अब कोई नया नबी या कोई नया रसूल आने वाला नहीं है। बाबुन कैफ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने वही और वही के मुतल्लक़ात, वही किसको कहते हैं और फिर वही आती है तो किस तरीके से आती है, वही का नुज़ुल किसके ऊपर होता है, जिस आदमी के ऊपर वही का नुज़ुल होता है उसमें क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए वगैरह, इस किस्म की जो सारी चीजें हैं मुतल्लक़ात, वो सब के सब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस किताब में तुम्हारे सामने जिक्र करेंगे। जब ये मतलब समझ में आ गया तो फिर वो इश्कालात खत्म हो जाएंगे कि बहुत सारी हदीसें दरमियान में, जैसे हदीस हिरक़ल इसमें आ रही है, इसमें वही के मुतालिक कुछ भी नहीं है, हालांकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी हदीस जिक्र की है। तो बताने का मकसद ये है कि वही के मुतल्लक़ात को जिक्र किया गया है और वही के मुतल्लक़ात में सारी चीजें उसमें आई है, इस वजह से ये इसमें इश्काल की कोई बात बाकी नहीं रही। इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की आदत है कि तर्जुमतुल बाब में कभी कुरान पाक की आयत को जिक्र करते हैं, तर्जुमतुल बाब में कभी हदीस पाक के अल्फाज को जिक्र करते हैं, कभी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जुमतुल बाब में अपने अल्फाज के जरिए से भी तर्जुमतुल बाब को मुनक़िद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बाब था, इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक की आयत को जिक्र किया और कुरान पाक की आयत को तर्जुमतुल बाब का जुज़ बनाया और ये बताया कि हमने वही नाजिल की, जैसे कि वही नाजिल की तुम्हारे ऊपर, जैसे कि वही नाजिल की थी हमने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो गोया के यहाँ पर कुरान पाक की आयत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जुमतुल बाब में जिक्र करके तर्जुमा का जूज बना दिया और ये बता दिया कि इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बादिही। हमने वही नाजिल की तुम्हारी तरफ जैसे कि वही नाजिल की थी हमने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबियों की तरफ उसके बाद, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो अंबिया वगैरह आए उनके ऊपर भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नाजिल की। तब वही का नुज़ूल नबी पर भी होता है, वही का नुज़ूल क्या है रसूल पर भी होता है। बहरहाल लेकिन जो क्या है किताब, नई किताब जो है वो रसूल को दी जाती है। बहरहाल वही का जो इतलाक, वही फिर यहाँ पर एक तीसरी बहस भी है कि वही औरतों पर नाजिल होती है या नहीं। तो ये जो वही है रुश्द हिदायत वाली, ये सिर्फ मर्दों के लिए है, मर्दों का खुद हिस्सा है, औरतों के ऊपर नाजिल नहीं होती। यानी औरत रसूल नहीं बनती, औरत नबी नहीं बनती। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के सिलसिले में, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में
جو الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اطلاع دی، خبر دی، اور یہ خبر دے لغوی معنی کے اعتبار سے ان کو وہی کہنا صحیح ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں بھی جن کا دل بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر الہام ہوتا ہے، اور یہ الہام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ کیا ہے، وہی کے قسم میں ہے، لیکن وہی کے رشد و ہدایت جس کو کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور نفس الہام یا نفس وہی اور چیز ہے۔ بہرحال اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ قرآن پاک کی آیت ذکر کی، اور اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر جو وحی نازل کی جا رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے دنیا میں دوسرے انبیاء جو آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء وغیرہ آئے تھے، ان کے اوپر جو وحی نازل کی جاتی تھی، ان کو جو راہ راست راہ حق دکھلایا جاتا تھا، وحی کے ذریعے سے آپ کے اوپر بھی وہی نازل کی جا رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہی کی کیا ہے حالات بیان کرنے کے لیے آیت میں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جس طریقے سے وحی نازل کی گئی تھی، اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی یہ وحی نازل کی جا رہی ہے۔ دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، تقریباً 1000 سال تک کا جو دور تھا وہ دور ابتدائی دور کا تھا۔ درمیان میں ایک بات میں بتا دوں، وہ یاد رکھیں کہ ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے دنیا میں سب سے پہلے انسان کو بھیجا، وہ کامل اور مکمل ترین انسان تھے، اور وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو وحی نازل کی، وہ دنیا میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے کھیتی کرنی چاہیے، کس طریقے سے مکان بنانے چاہیے، کس طریقے سے کپڑے سینے چاہیے وغیرہ، اس قسم کی تہذیب اور تمدن کے سلسلے میں جو ضرورتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ پر وہی بھیجی۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ موجودہ زمانے میں اسکولوں کی تعلیم میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے بندر تھا، اور بندر میں سے اس کی اصلاح ہوتے ہوتے ہوئے اس کی دم کٹے کٹے اب وہ کیا ہے انسان بن گیا، اور یہ پہلے ننگا گھوما کرتا تھا، اور پھر کیا ہے کھانے پینے میں بھی کچا پکا کھایا کرتا تھا۔ اس قسم کی یہ جو تعلیمیں ذکر کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مکان، کھانا پینا وغیرہ جن کی ضرورت تھی وہ سب وہی کے ذریعے سے بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آسمان سے کئی چیزوں کو نازل کیا جو آج دنیا میں ہم کیا ہے کھانے پینے اور کیا ہے اور چیزوں میں یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ بندر کی اولاد نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نزول کے تقریباً 1000 سال تک دنیا میں
صرف توحید ہی توحید تھی، توحید کے علاوہ اور کوئی دوسری تعلیم نہیں تھی. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اس وجہ سے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک مسئلہ چلا تھا وطن واپسی کا، پتہ نہیں تمہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، سمجھ میں، جس میں علماء کرام بھی بہت سارے شریک ہوئے تھے، مولانا ارشد مدنی وغیرہ بھی، اور بتایا تھا کہ شرک جس کو آج کل یہ سناتن دھرم کہہ رہے ہیں، یہ اصلی نہیں، اصلی جو پہلا مذہب ہے وہ پہلا مذہب توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے. 1000 سال تک پوری دنیا میں کہیں کفر شرک وغیرہ کچھ نہیں ہوا. ہاں 1000 سال کے بعد شیطان کی مسلسل کوشش کے ذریعے سے پھر کیا ہے آہستہ آہستہ کیا لوگوں میں کفر اور شرک کی ابتدا ہوئی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت لوگوں میں کفر اور شرک پھیل گیا تھا، اور اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو نبی بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بنایا اور رسول بنا کر جو قوم کی طرف بھیجا، وہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا تھی، اور کفر اور شرک کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، پتہ نہیں کتنے چلے ہوتے ہیں خود ہی گن لینا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دنیا میں توحید کی تعلیم کی، اور لوگوں کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، تنہائی میں، مجمع میں، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکتا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت کی، لیکن لوگوں نے ہدایتوں کو قبول نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اور تکلیفیں پہنچائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے سیلاب کی صورت میں عذاب نازل فرما کر ساری کی ساری کیا ہے کفر اور شرک کرنے والی پبلک کو، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ جو تھا وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ختم کیا، جیسے کہ سنا ہوگا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کشتی بنائی، اور اس کشتی میں اللہ جل جلالہ کے جو ماننے والے تھے، مومنین تھے، ان سارے مومنین کو شریک کر لیا، مومنین اس آفت سے بچ گئے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ہم شام اور یافس وغیرہ کے 3 بیٹے تھے، ان 3 بیٹوں سے آج دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان پایا جاتا ہے، چاہے مہذب ہو، چاہے مہذب نہ ہو، چاہے موحد ہو، چاہے موحد نہ ہو، انسان جو ہے وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولاد کی اولاد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی گئی تھی، اور ان کے اوپر وحی نازل کی گئی تھی. اس وجہ سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفر اور شرک اور کیا ہے وحدانیت کے ثبوت کے لیے کعبہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے بہت ہی متبرک مقام ہے، جس کی نسبت خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بیت اللہ سے کی جاتی ہے، کعبہ شریف سے کی جاتی ہے، اس میں بھی وہاں کے رہنے والوں نے 360 بتوں کو جمع کیا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ جل جلالہ ومن والوں نے اس کفر اور شرک سے پاک کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. تو حضرت نوح علیہ السلام جس طریقے سے کفر اور شرک کے مٹانے کے لیے رسول بنائے گئے تھے، اور تو حضرت نوح علیہ السلام پر کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے وحی کی جاتی تھی. اس آیت میں بتایا گیا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وہی دی جا رہی ہے۔ اس سے اب وہ اشکال ختم ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آتے تھے، ان کے اوپر وہی نازل کی گئی تھی، ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کر بتایا کہ محمد تمہارے پر ہم نے وہی نازل کی جیسا کہ وہی نازل کی ہم نے نوح علیہ السلام اور نبی ان کے اوپر پہلے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ کیا ہے 23 سال کی سخت محنت کے بعد مکہ مکرمہ کی 10 سالہ زندگی یا 13 سالہ زندگی اور مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا کہ جزیرت العرب سے ساری مورتیوں کو، سارے بتوں کو، سب کو نکال کر وحدانیت کی روشنی سے مالا مال کیا۔ اس کی تفصیلات تمہارے سامنے ہے، باقی ایک چھوٹی سی بات درمیان بتا دوں کہ جزیرت العرب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایسی فضا پیدا کر دی، ایسا ماحول بنا دیا کہ سب موحدین ہو گئے، بتوں کی عبادت کی بجائے بتوں سے توبہ کرنے والے بن گئے، اور انہوں نے سارے بتوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری نحوست کہو یا ہماری دنیا داری کہو یا ہماری دین کی غفلت کہو یا ہمارے حاکموں کی کیا بدنیتی کہو، اس بدنیتی کی وجہ سے پھر پوری دنیا میں اور جزیرت العرب میں کفر اور شرک کی بنیادیں گر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے دلوں پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان بہت ہی ضعیف اور بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ بہرحال کفر اور شرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہیں گے تو ہر ایک کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کفر اور شرک کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حالت میں بھی کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کا اعتماد کریں، توحید کا یقین کریں، اور کفر اور شرک سے مکمل طور پر، بلکہ ہر وہ کام جو کفریہ ہو، ہر وہ کام جو شرکیہ ہو، چاہے تو ظاہراً ہو یا باطناً ہو، سمجھ میں آنے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور جب دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے گناہ باقی ہو تو اس گناہ کو معاف کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر کیا وہ اس وجہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہ کفر اور شرک کو مٹانے کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے مکہ مکرمہ میں، وہ مکہ میں اور قریش میں جو کفر اور شرک پھیل گیا تھا اس کی مٹانے کی تھی۔ اس وجہ سے، اس مناسبت کی وجہ سے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا، اور یہ بتایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں پر باب کیف کان بدء الوحی کے ذریعے سے ترجمۃ الباب قائم کیا، اور اسی میں قرآن پاک کی آیت کو بھی ذکر کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ثبوت، اور وہی ایک پرانی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کے لیے آتی رہتی ہے، اور وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمہ الباب ذکر کیا، اور میں نے ابھی بتایا
کہ وحی کے متعلقات جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں ذکر کریں گے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو انہوں نے 5 حدیثیں ذکر کی ہے، اس میں ایک ہی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، کیف ینزل الوحی، کیف بدأ الوحی، یہ کیا ایک ہی حدیث سے معلوم ہوتی ہے، دوسری حدیثوں میں یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وحی کے عام معنی لیے جائیں، عام کیفیت لی جائے، جیسے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہر حدیث ترجمۃ الباب سے متعلق ہو جائے گی، اور اس میں پھر یہ بتایا جائے گا وہی جس آدمی کے اوپر آتی ہے اس آدمی کے اخلاق، عادات، اعمال، احوال اور کیفیت کیا ہونی چاہیے، وہ ساری کے ساری اس پہ بیان کی گئی۔ پھر وہی جس وقت آتی ہے اس وقت کیا ہوگا، کس طریقے سے وہی نازل ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں ذکر کی۔ اور میں نے یہ بتایا تھا ابھی شروع میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لا ریب فی، وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ وغیرہ نہیں ہے۔ وہی سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے وحی کا تذکرہ کیا اور وحی سے شروعات کی کہ جب وحی معلوم ہو گئی اور وحی کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یقینی ہو گئی، تو وحی کے ذریعے سے جو ایمان کے متعلق ایمان کا تقاضا ہوگا یا ایمان ثابت ہوگا وہ بھی یقینی ہوگا۔ وحی کے ذریعے سے اگر وضو ثابت ہوگا تو وہ بھی یقینی ہوگا۔ وحی کے ذریعے سے اگر نماز کا حکم ملے گا تو وہ بھی یقینی ہوگا۔ وہ ساری چیزیں وحی کے اوپر موقوف ہے اور وحی سے یقینی طور پر علم حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو دوسرے محدثین کے خلاف وحی کے ذریعے سے شروع کیا اور فرمایا کتاب الوحی۔ ترجمۃ الباب کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے جو تراجم ہے وہ سارے تراجم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ جیسے ایک مصنف کتاب لکھنا چاہتا ہے تو اپنے طور پر ایک فہرست تیار کرتا ہے کہ یہ مضمون، یہ مضمون، یہ مضمون، یہ مضمون، یہ مضمون، اس میں لینا ہے، فہرست بناتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب کو حرم میں، حرم شریف میں، دونوں حرم میں لکھ لیا، اور لکھنے کے بعد پھر حسب موقع امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے لیے جو حدیثیں ان کو ملتی رہی یا جن حدیثوں کے متعلق انہوں نے استخارہ کیا، غسل کیا، استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد پھر اس حدیث کو انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب اور ترجمۃ الباب کا مقصد اور ترجمۃ الباب کا تذکرہ، پھر ترجمۃ الباب میں قرآن پاک کی آیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں تمہارے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ذریعے سے اس ترجمۃ الباب کو ثابت کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیث کو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ وہ جس طرح کل میں نے بتایا تھا کہ جب حدیث کی سند کی ابتدا ہوتی ہے اور راوی جب روایت کرتا ہے اور سب سے پہلے وہ کہتا ہے حدثنا، تو اس وقت وہاں پورا حدثنا لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر حدثنا الحمیدی کر کے حدثنا لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی دوسرا راوی ہوتا ہے تو اس صورت میں ثنا صرف لکھا جائے گا، مختصر، اور یہ ثنا گویا کہ پوری حدثنا کا اختصار ہوگا۔ اور بعض مرتبہ ثنا بھی نہیں لکھا جائے گا، صرف نہ لکھا جائے گا، لیکن اس وقت پڑھا جائے گا حدثنا۔ دوسرا لفظ ہے اخبرنا۔ اب ترجمۃ الباب میں یا حدیث میں خود تفصیل آئے گی آگے کتاب العلم میں،
کہ حدثنا اور اخبرنا دونوں یکساں ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں میں بھی کوئی تفصیل ہے. متقدمین اور متاخرین کے درمیان میں متقدمین کے یہاں کا حدثنا، اخبرنا، انبانا وغیرہ جو بھی الفاظ ہیں سب کے سب مترادفات ہیں، برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا زمانہ آیا تو اس وقت پھر ان حضرات کے یہاں حدثنا، اخبرنا اور انبانا کا جو لفظ ہے اس لفظ کے اطلاق میں فرق محسوس کیا گیا. استاد اگر پڑھ کر سنائے اور شاگرد سنے تو اس وقت کہا جاتا ہے حدثنا. ایک ہو تو کہا جاتا ہے حدثنی اور ایک سے زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے حدثنا. شاگرد پڑھے اور استاد سنے تو اس صورت میں کہا جاتا ہے اخبرنا، اور اگر ایک ہو تو کہا جاتا ہے اخبرنی. تو حدثنا اور اخبرنا میں فرق سمجھ میں آ گیا. استاد پڑھے تو اس صورت میں کہا جاتا ہے حدثنا، اور شاگرد پڑھ کر استاد کو سنائے تو اس صورت میں کہا جاتا ہے اخبرنا. استاد بھی نہ پڑھے، شاگرد بھی نہ پڑھے، بلکہ کچھ پڑھ کر پوری کتاب کی اجازت دے دے تو اس صورت میں اس کو کہا جاتا ہے انبانا. میں نے ابھی بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حدثنا، اخبرنا اور انبانا سب ایک ہی مترادفات میں تھے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا. لیکن بعد میں جیسے جیسے تہذیب ہوتی گئی، فرق ہوتا گیا. اب حدثنا کہا جاتا ہے جب استاد پڑھ کر سنائے، اخبرنا کہا جاتا ہے شاگرد پڑھ کر سنائے. اب ایک بحث دوسری ہے یہاں پر، استاد پڑھ کر سنائے حدثنا، یہ زیادہ قیمتی ہے یا اخبرنا شاگرد پڑھ کر سنائے استاد کو تو یہ زیادہ قیمتی ہے؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یعنی سند کے اعتبار سے حدثنا کا درجہ اونچا ہے یا اخبرنا کا درجہ اونچا ہے؟ تو اس میں دونوں قول نقل کیے جاتے ہیں کہ استاد پڑھے تو استاد بالکل صحیح پڑھے گا، استاد ہے. شاگرد تو پڑھ لے گا تمیمی، لیکن استاد کہے گا تمیمی نہیں، تیمی ہے. استاد جو بتائے گا یا استاد جو پڑھے گا وہ صحیح پڑھے گا. اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدثنا کا درجہ بڑا ہوا ہے. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اخبرنا کا درجہ بڑا ہے، اس وجہ سے کہ شاگرد جب پڑھے گا تو اس کی تو غلطی ہوگی، لیکن اس غلطی کو استاد بتا دے گا اور تصحیح کرے گا. اس وجہ سے جو بات آئے گی سامنے وہ بالکل صحیح آئے گی، جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے. اس وجہ سے اخبرنا کا درجہ بڑا ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حدثنا ہو یا اخبرنا ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں سب سے پہلے حدیث کو ذکر کیا، اور سب سے پہلے حدیث ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہم کو حمیدی نے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، بہت ساری ایسے رموز اور بہت سارے ایسے نقاط امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملحوظ رکھے ہیں جو اس کتاب کے ساتھ شغف اور اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہی کو معلوم ہوتا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحی کا تذکرہ کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلالت شان اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کی باتیں ہیں کہ ابھی میری کتاب میں آیا سہارنپور سے مولانا حماد کوئی ہے، وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن اس وقت کیسے سوال کریں گے وہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. کر سکتے ہو. خیر بہرحال
آپ سن رہے ہیں، سوال کرنا چاہے تو ویسے بھی کر سکتے ہو، الگ فون کے ذریعے سے بھی بتا سکتے ہو، جو مجھے معلوم ہوگا وہ میں بتاؤں گا، نہیں معلوم ہوگا انکار کر دوں گا۔ خیر بہرحال میں اب یہ بتا رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے نقاط بھی اس کتاب میں رکھے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحی کو ذکر کیا، اور وحی کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ حضور اقدس، تمہیں معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے غار حرا میں تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند کے ذریعے سے بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کی ابتدا مکہ میں ہوئی اور وحی کا اختتام مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی وہ حمیدی کے استاد کے ذریعے سے ذکر کی، اور حمیدی مکہ مکرمہ کے لوگوں میں ہے، اس وجہ سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ وحی کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان۔ محدثین کے یہاں دو سفیان مشہور ہے، ایک کو تو کہا جاتا ہے سفیان ابن عیینہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سفیان ثوری حدیث کے اعتبار سے بھی، تفسیر کے اعتبار سے بھی، تصوف کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب اور بہت ہی مقرب لوگوں میں ان کا شمار تھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وقت میں یہ بتا رہا تھا کہ سفیان دو ہے، ایک تو سفیان ابن عیینہ اور دوسرا سفیان ثوری۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ، ثور اصل میں کہا جاتا ہے بیل کو، ان کو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ سفیان ثوری کیوں لگایا، اس میں بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت ہی زیادہ اونچے درجے کے بزرگوں میں، لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، محدث بھی، فقیہ بھی اور اہل اللہ بھی بہت ہی اونچے درجے کے ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی جتنا زیادہ اونچے درجے کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اصلاح یا اس کی گرفت بھی بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ادنا سا آدمی راستے میں چلتے ہوئے اگر تمہارے یا تمہارے استاد کی یا تمہارے مدرسے کی ذرا سے بے ادبی کر جائیں تو لوگ اس کو دھیان میں نہیں لیتے، بس عامی آدمی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر کیا ہے تمہارے استاد کی، مدرسے کی، کتاب کی ذرا سے بے ادبی کی جائے تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، آپ حضرت جانتے ہیں، سمجھ میں نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مقرب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ محبوب ہو، وہ ذرا سی کوئی خطا کر لیتا ہے تو اس کے اوپر گرفت ہو جاتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مقولہ اب ایک دم ذہن میں آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کا، عام آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت دل میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں اس کی کون سی ادا، پتہ نہیں اس کی کون سی حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو اور اس پسند پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہو۔ اور کوئی جب بڑے آدمی کے انتقال کی بات آتی تھی تو حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کون سی حرکت پر ان کی گرفت ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی جتنا زیادہ متقرب ہوتا ہے اتنی آزمائش اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کل بتایا تھا اشد البلاء الانبیاء والامثل فالامثل، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے زیادہ ہے
اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میری ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں داخل ہونے کا جو ادب ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کی رعایت کرتے ہی ہوں گے کہ مسجد میں پہلے دانا پاؤں داخل، پہلے تو جوتے میں پہلے بایاں پاؤں نکالا جائے اور پھر اس کے بعد دایاں پاؤں نکالا جائے اور دایاں پاؤں نکال کر پھر دایاں پاؤں کو مسجد میں رکھا جائے اور رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے اور بسم اللہ پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک کر کے داخل ہوا جائے۔ بڑے حضرات کی جو مجلس ہوتی ہے اس بڑے حضرات کے مجلس میں ان مجلس کے آداب کی بھی رعایت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ حکومت کے لائن سے اگر کوئی وزیر اعظم ہے یا کیا ہے کنگ ہے، راجا ہے، اس کے مجلس میں تم جاتے ہو تو اس میں کیسے کپڑے پہننا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، کدھر دیکھنا ہے، کس طریقے سے دیکھنا ہے، کیسی حالت ہونی ہے، وہ ساری چیزوں کی پہلے تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد داخل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ والوں کا دربار جو ہے مسجد، یہ کوئی ایک معمولی جگہ نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ والوں کا دربار ہے، اور اس دربار میں بھی داخل ہونے کے لیے اصول اور ضوابط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تفصیلات کو، مسجد میں کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے، کیسی حالت میں داخل ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، ناپاک ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیلات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے آئے، جلدی سے داہنا پاؤں داخل کرنے کی بجائے انہوں نے پہلے مسجد میں بایاں پاؤں داخل کر لیا اور اللہم افتح لی کی جو دعا تھی وہ بھی نہیں پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ یہ ایک کیا ہے مستحب اور نفل کام تھا، لیکن بڑے آدمی مستحب کو بھی چھوڑ دیں وہ برداشت نہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، الہام کیا کہ او ثور، او بیل، او کیا ہے بل، کیا ہے تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہمارے دربار میں یہ داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، کیوں غلط طریقے پر داخل ہوئے؟ اب آپ حضرات کہیں گے کہ حضرت سفیان ثوری نے تو ایک مرتبہ بایاں داخل کر دیا، ہم نے تو کتنی مرتبہ مسجد میں بایاں پاؤں بھی داخل کیا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخصوص خواص کا حکم اور ہے اور عوام کل انعام، عوام کل انعام ان کا حکم اور ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے اگر کیا داخل ہوئے اور کچھ پتہ نہ چلا تو اس کی بات نہیں ہے۔ خیر بہرحال تو اللہ جل جلالہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ او ثور، او بیل، تم کو ہمارے دربار میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کیوں اس طریقے کے مطابق داخل نہیں ہوئے؟ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر یہ جو ڈانٹ پڑی، اور اس ڈانٹ میں ان کو ثور کہا گیا۔ معشوق کی طرف سے جو بھی تنخواہ ملے، معشوق کی طرف سے جو بھی انعام ملے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس وجہ سے حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نام کے ساتھ ثوری لگا لیا، اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے سفیان ثوری سے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی، اور حمیدی کے یہ استاد ہے حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سفیان ثوری نہیں بلکہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سفیان قال حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم تیمی، تیمی نہیں تیمی، ابراہیم و تیمی، یہ بھی اخبرنی محمد ابن ابراہیم تیمی، ابراہیم تیمی
یہ بہت ہی بڑے عالم، بہت ہی بڑے محدث اور بہت ہی اونچے درجے کے یہ بھی بزرگ ہیں۔ ان کے سوانے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے ابراہیم تیمی کا، اور وہ واقعہ ایثار اور قربانی کسے کہتے ہیں اور ایثار اور قربانی کیسے دی جاتی ہے وہ ان کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں میں ایثار اور قربانی بہت ہی زیادہ کیا ہے عنقا ہو گئی ہے ہی نہیں، سب مطلبی ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ میں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم تیمی اور حضرت ابراہیم نخعی یہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تم نے سنا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ایک ہی ہے، اور دونوں اعلیٰ درجے کے، بہت اونچے درجے کے مشائخین میں ان کا شمار ہوتا ہے، حدیث کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے۔ اور یہ زمانہ ابراہیم تیمی کا اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حجاج ابن یوسف ثقفی حاکم تھا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقولہ یاد رکھیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو بہت ہی اونچا درجہ دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، اس امت کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں داخل ہونا کا پسند کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے درجے کو دیکھ کر اس امت میں داخل ہونے کا ایسا حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس امت میں داخل نہیں کیا جائے گا، تم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا درجہ دیا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کا درجہ بہت ہی اونچا بڑا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس امت کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے عبادت میں، بزرگی میں، تقوی میں، طہارت میں، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن یہ امت محمدیہ دوسری قوموں کے لیے گواہی کا درجہ دے گی۔ اس آیت کے ذریعے سے معلوم کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس امت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا درجہ دیا ہے، ظلم میں بھی اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالمین کو پیدا کیا ہے کہ جس ظالم سے بڑھ کر دنیا میں اور دوسرا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا۔ اور ان ظالمین میں حجاج ابن یوسف ثقفی کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ بڑا ظالم آدمی تھا حجاج ابن یوسف ثقفی۔ 10,000 صحابہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے ان کو شہید کرا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے متبع سنت اور متبع سنت صحابی کو بھی قتل تو نہیں کرا سکا، لیکن ان کا پاؤں زخمی کر دیا، جیسے تاکہ تفصیل آئے گی تو معلوم ہوگا۔ بہرحال حجاج ابن یوسف ثقفی یہ بہت بڑا ظالم آدمی گزرا ہے، اور ان کے ظلم کے واقعات بھی عجیب
اتنے سارے ظلموں کے بعد اس کا ایک اچھا کام بھی آج ہمارے سروں پر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوفی لپی میں، کوفی تحریر میں زبر زیر پیش وغیرہ نہیں لکھی گئے تھے۔ اہل زبان خود ہی سمجھ کر اس کو کہاں زبر پڑھنا ہے کہاں زیر پڑھنا ہے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اجمی حضرات کو جن کی زبان عربی نہیں، ہم لوگ مثلا ہم لوگوں کے لیے حجاج ابن یوسف نے یہ آسانی کر لی کہ قرآن پاک میں زبر زیر پیش وغیرہ کو لکھوا لیا۔ اس زبر زیر پیش کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو گیا، اتنا کام اس نے کیا۔ کعبہ شریف کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق تعمیر کیا، اس نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ حرم شریف میں، کعبہ شریف میں کیا ہے، منجنک یعنی اس زمانے کی توپ لگا دی، اور توپ کے ذریعے سے کعبہ شریف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو دمبا ذبح کیا گیا تھا، اس کے سینگ جو تھے وہ کعبہ شریف میں تبرکن نمونے کے طور پر لگے ہوئے تھے۔ اس آگ لگنے کی وجہ سے، حجاج ابن یوسف کے اس کام کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ کعبہ شریف کا حتیم کا علاقہ توڑ کر پھر اس نے نئے سرے سے بنا دیا۔ کہ سب سارے واقعات ہیں، یہ حجاج ابن یوسف کا۔ بہرحال حجاج ابن یوسف کی طرف سے حکومت کو یعنی پولیسوں کو یہ حکم مل گیا کہ ابراہیم تیمی کو گرفتار کیا جائے۔ کوئی بھی بات حکومت کے خلاف ہو گئی ہوگی، اور اس حکومت کے خلاف ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اس نے ان کو سزا دینا چاہا، اور سزا دینے کی وجہ سے ابراہیم نخی، تیمی نہیں، حضرت ابراہیم نخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا حجاج ابن یوسف۔ حکومت اور حکومت کے کارندے ہر زمانے میں یکساں ہی ہوتے ہیں، آج کل بھی اسی طریقے سے پولیس وارنٹ لے کر آ جاتی ہے۔ پولیس وارنٹ لے کر آ گئی، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جگہ پر ابراہیم تیمی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ابراہیم تیمی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ، انہوں نے سمجھا کہ میں تو معمولی آدمی ہوں۔ دیکھو، بڑے آدمی کا یہ کام ہوتا ہے، بڑا آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن بڑائی اس کے اندر آتی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا اور معمولی سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو معمولی سمجھنا یہ سب سے بڑی بڑائی۔ حضرت ابراہیم تیمی کے پاس جب پولیس آئے تو حضرت ابراہیم تیمی نے سمجھا کہ میں تو معمولی آدمی ہوں، اگر یہ پولیس ظالم لوگ اگر مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، سزا دیں گے، تو مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ ابراہیم نخعی بہت بڑے زبردست عالم ہے، بہت بڑے اونچے بزرگ ہیں، بہت ہی اونچے محدث ہیں، بہت ہی اونچے فقیہ ہیں۔ اگر ان کو پکڑ کر لے گئے تو پھر لوگوں کو ان کے علم سے محرومی ہوگی اور لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے ابراہیم تیمی خود سمجھ رہے تھے کہ یہ وارنٹ میرے نام کا نہیں ہے، ابراہیم نخعی کے نام کا ہے، لیکن میں ان کو ابراہیم نخعی کے پاس نہیں پہنچنے دوں گا، میں خود ہی قبول کر لیتا ہوں کہ میں ہی ہوں، لے جاؤ۔ چنانچہ ابراہیم تیمی کو وہ پولیس پکڑ کر لے گئے، اور پکڑ کر لے کر حجاج ابن یوسف ثقفی کا جو قید خانہ تھا، اس قید خانہ میں اس کو ڈال دیا۔ وہ قید خانہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ایک بہت ہی بڑا ریگستان تھا، نہ تو اس میں کوئی چھت تھی، نہ اس میں کوئی مکان تھا، نہ اس میں کچھ تھا۔ وہیں پر لے جا کر ان کے پاؤں کو بیڑیوں سے جکڑ کر ان میں ڈال دیا۔ دن بھر دھوپ لگتی رہی، رات بھر کیا ہے اوس
اور کیا شبنم برستی رہی، اور نہ تو وہاں کھانے کا ٹھکانا نہ پینے کا ٹھکانا، قید خانہ تھا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد، 3 دن میں حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت اس قید خانے میں ایسی بدل گئی کہ 3 دن کے بعد ان کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئی تو بھوک پیاس اور گرمی سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت ایسی تبدیل ہو گئی کہ ماں خود اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کون۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کیسی سخت کیا ہے ان کی قید خانہ ہوگا۔ بہرحال اس قصے کے اختتام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ظاہر بات ہے کہ ایسی سخت حالات میں حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو حجاج ابن یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا کہ آج بہت ہی مقبول، بہت ہی بزرگ، بہت ہی اونچے درجے کے کسی اللہ والے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے پوچھا کہ بھائی کون؟ تو ان کے نمائندوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم تیمی۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہ وہ آپ کے قید خانے میں ہے۔ اچھا قید خانے میں ہے؟ پھر میرا خواب جھوٹا ہے، اس وجہ سے کہ میرے قید خانے میں کوئی اچھا آدمی ہو ہی نہیں سکتا، میرے قید خانے میں سب سے زیادہ خرابی ہوں گے، اس وجہ سے ابراہیم تیمی کے متعلق اس نے کہا۔ بہرحال یہ واقعہ میں نے اس وجہ سے بتایا کہ اس میں ایثار اور قربانی، اور اس صورت میں کیا ہے اپنے آپ کو تکلیف اٹھانا اور سامنے والے کو راحت پہنچانا بہت بڑا درس ہے۔ آج کل ہم اس درس کو بھولے ہوئے بھی ہیں، اس وجہ سے ہم اس درس کو یاد کرنا چاہیے۔ قال اخبرني محمد ابن ابراہیم التیمی انه سمع علقمۃ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ان علقمۃ بن عباس ان علقمۃ بن ابی وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ پر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا۔ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الممبر، اور وہ فرما رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے پڑی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قال نبی بعدی، میرے بعد اگر کوئی آدمی نبی ہوتا تو حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا طریقہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر، بہت ہی نڈر اور بہت ہی اونچے قسم کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابتدا میں یہ اسلام کے پکے مخالف تھے، جو آدمی مسلمان ہوتا تھا ان کو روکتے تھے، جو آدمی مسلمان ہوتا تھا ان کی مار پٹائی بھی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اسلام لانا یہ بہت ہی زیادہ کیا مصیبت اور تکلیف کو دعوت دینے کی مانند ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ امن والوں سے دعا کی کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام، دو عمر کے نام لیے، ایک عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں عمر فاروق کہلائے، وہ عمر ابن خطاب ہے، اور دوسرے جو عمر ہیں جو اس امت کے سب سے بڑے
دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ ابو جہل جس کا نام ہے، جو ابو الحکم تھے، لیکن کیا ہے اسلام کی دشمنی میں وہ حکم سے ابو الجہل ہو گئے۔ بہرحال یہ ان کا نام بھی عمر تھا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا کر، تاکہ ان کی وجہ سے اسلام میں جو ابھی ضعف، کمزوری اور کیا ہے لوگوں میں ڈر و خوف پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کافروں کی میٹنگ تھی، اور اس کافروں کی میٹنگ میں یہ طے ہو رہا تھا کہ یہ سارے نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، اس سارے فتنوں کی جڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد کی وجہ سے گھر گھر میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پوری بستی میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی جڑ ہی کو کاٹ لیا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو شہید کر دیا جائے، تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر قسم کے نوجوان تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی مجلس سے تلوار سونٹتے ہوئے نکلے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے لاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو پورا سنا ہوگا، یاد ہے کہ نہیں؟ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اسلام کی سعادت اور اسلام کی نورانیت سے نواز دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، شعب ابی طالب میں سب جمع تھے، تو خوشیوں کی وجہ سے نعرے تکبیر کو بلند کیا، اور اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگا کہ شعب ابی طالب سے حرم پاک مسجد حرام تک وہ آواز پہنچ گئی، اور وہاں تک پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے، اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ نماز کا جب وقت آیا تو ان کافروں سے ڈر کر کھل کر عبادت بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہماری عبادت چھپ چھپ کر کرنے کی کیا وجہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے لوگ حرم میں کعبہ شریف کے پاس ہم کو عبادت کرنے نہیں دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلیے نکلیے، آج حرم میں جاتے ہیں اور حرم میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اونچا درجہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل اور دماغ بھی بہت ہی اونچا دیا تھا۔ کئی 13 جگہ ایسی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اسی کے مطابق کیا ہے وہی نازل فرمائی، جس کو موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور حرم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کا واقعہ بھی ہے، لیکن مستقلاً وہ حدیث میں آگے آئے گا۔
اس وجہ سے اس کو بیان کریں گے. بہرحال یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے اچھے لوگوں میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے. امت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ، سب سے پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور ان 4 خلیفاؤں کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے عشرہ مبشرہ کا ہے، ان 10 آدمیوں کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی شہادت عطا فرمائی تھی. تو حضرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا علقمہ ابن وقاص اللیثی سے، اور وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علل ممبر پر. یہ ممبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. آج 1400 سال کے بعد ممبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا وہ ممبر تو باقی نہیں رہا، لیکن جس جگہ پر مسجد نبوی میں جہاں ممبر رکھا ہوا تھا، جس ممبر پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی جگہ پر آج بھی ممبر موجود ہے. ممبر دوسرا ہے لیکن جگہ وہی ہے، اور اسی ممبر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے 2.5 سال تک. اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. وہ خطبے میں کیا پڑھا وہ انشاءاللہ کل 4:30 ہو گئے کہ نہیں؟ نہیں ہوئے؟ ہو گئے. اچھا، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ تکرار وکرار کرتے ہو کہ یاد رہے؟ ایسے ہی یاد رہے؟